افطار پڑھانا کے بیانات اللہ کی رحمت اللہ ان کی حفاظت کرتا الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے
बगीचे छोड़ कर खाली जमीन अंदर समाना है, तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, होएगा एक दिन मुर्दा जो कीड़ों ने ये खाना है। निहायत ही मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम ताज़ीकी हवाले से है। और हम आज दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्म से जितनी जिंदगी मुकद्दर थी गुजारने वाले को उसके नेक कामों पर आज खराज अकीदत पेश करने के लिए यहां आए हैं। और जब से जलसे का इनकाद हुआ, ये तारीख मुतय्यन हुई, इश्तहारात बने, लोगों को दावत नामे टेलीफोन और मैसेज के जरिए से गए, परवरदिगार आलम ने मरहूम हाजी चौधरी मोहम्मद शमराती साहब की कब्र के अंदर एक खिड़की खोल दी कि जो जो नेक अमल होते रहे सदका जारिया के तौर पर उनकी कब्र में, तमाम मरहूमीन की कब्रों में पहुंचते रहे। और आज जब इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर दुआओं की कबूलियत की माला मरहूम के कब्र में जब लेके जाएंगे तो फरिश्ते जाकर बतलाएंगे तेरी औलाद में चौधरी मोहम्मद इस्माइल ने अपनों को परायों को बुलाया था, और अब तुझे यानी अपने बाप को अच्छे लफ्जों में कुरान पढ़कर, हदीस पढ़कर, वाज़ और नसीहत की गुफ्तगू कर कर अपने बाप को याद किया था। फरिश्तों, ये सबज रंग के थैलों में, ये तश्तरियों में क्या लेके आ रहे हो? कल लोगों के मुंह से जो सुबहान अल्लाह निकला था, अल्हम्दुलिल्लाह निकला था, दुरूद शरीफ बार बार जिन्होंने पढ़ा था, ये उसकी जजा है, ये उसका सिला है, ये नेकियां हैं जो बहारें हैं, ये तेरी कब्र में लेके आ रहे हैं। और आज मुझे इस प्रोग्राम की खुशी इस वजह से है कि ये प्रोग्राम मस्जिद में नहीं, मस्जिद में हो तो फिर एक मखसूस तबका सुनेगा, फलाने की मस्जिद में फलाना नहीं आ सकता, उनकी मस्जिद में वो नहीं आता, इनकी मस्जिद में वो, तो वही आदमी आएंगे जो उस मस्जिद से ताल्लुक रखते हो, निस्बत रखते हो। लेकिन आज इस मोहल्ले के अंदर गुफ्तगू करने का मुझे मौका मिला तो यहाँ सारे ही जहन रखने वाले लोग हैं, और सारी कौम बरादरी, कोई एक कौम नहीं रहती, सारे रहते हैं। तो आज मेरे अजीजों, वैसे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे उलमा मेरे सर के ताज बैठे, मेरे मिजाज से वाकिफ है, मैं मसलक की बात करता ही नहीं, लेकिन अपना छोड़ता भी नहीं, अकीदे का इजहार करता जरूर हूं, लेकिन किसी को उसके अकीदे से उखाड़ता नहीं। उसकी वजह यह है भाई कि हठधर्मी हमारे में, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, मेरे अंदर हठधर्मी इतनी आ गई कि मुझे कोई अच्छी बात भी समझाएगा तो मैं उस बात को लूंगा नहीं, इस वजह से कि यार लोग क्या कहेंगे कि उसके आगे अपने आप को झुका लिया है। और ये झुकाना, ये सोचना हमारे लिए इतना नुकसानदेह बन गया है कि रोजाना मरने वाला, नुकसान वाले घर की तरफ जा रहा है। और ये मर्ज, ये बीमारी सिर्फ दीनदारों में नहीं, दुनियादारों में, ये सिर्फ मर्दों में नहीं, औरतों में, ये सिर्फ औरतों में ही नहीं, बच्चों में भी आई हुई है। बेटे को बाप के सामने, बाप को बेटे, अपना बेटे को बाप जरा दोस्तों के सामने थोड़ा सा डांट दे, बेटा घर जाके फौरन अब्बा ने मेरी इज्जत खराब कर दी, मेरे दोस्तों में मेरे बाप ने, कोई बर्दाश्त है ही नहीं। घर के अंदर भी यही आग लगी हुई है। आप बड़े सब समझदार हो, इसका मतलब मैंने इतना पढ़ा तो मुझे समझ ही कोई नहीं। अब आप हमें समझाओगे, अब बीवी कह रही आप हमें समझाओगे, इतने बुरे दिन हमारे आ गए।
अगर आपने इतना ही हमें समझाना है, किसी स्कूल में टीचर बन जाओ, आप रोटी खाया करो और अपने काम से काम रखा करो, हमारे मुंह लगने की आपको जरूरत नहीं। ये कौन कह रही है जिसे कुरान की आयतों के साए में अपने घर लेके आया? घर का पूरा माहौल आवे का आवा बिगड़ा, आवा समझते, आवे का आवा ही बिगड़ा पड़ा। हर कमरे के अंदर नचाकी, हर कमरे के अंदर झगड़ा, भाई भाई के साथ नहीं बैठ सकता, बहन भाई के साथ नहीं बैठ सकती, बाप औलाद के साथ नहीं बैठ सकता। उकताते हैं कि किसी तरीके से भाई उठ जाए, किसी तरीके से यार के साथ सारी रात बैठेगा, माँ जाए के साथ 2 मिनट बैठना भी गवारा नहीं। यार से कहता है यार मुझे कोई परेशानी हो, मैं हूं ना, मुझे बड़ा अफसोस होता है, तू मुझे कोई काम नहीं करता, कोई एक मर्तबा काम करके तो देख। और भाई अगर कोई काम कह दे, यार तू बैठेगा या मैं उठ के चला जाऊं, तेरा तो हर वक्त रोना ही रहता है। मैं तो मेरी जुली सी बातें करता हूं घरों के माहौल के मुताबिक। और साथी सी बात भाई, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बुराई तो दूर की बात है, नेकी भी करेंगे किसी को नीचा दिखाने के लिए। इस बात पर भी झगड़ा होगा कि मेरे से पहले इसने नेकी क्यों कर दी। मौली साहब आप मुझे कहते, इसको आपने क्यों कहा? हम आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये बहाना बनाओ, छोड़ के जा रहे हैं। अपने घर के अंदर दीन का एक बूटा लगाओ, जिसके दरख्त की ठंडी ठंडी छांव में तुम्हें सुख सुख की सांसें गुजारना नसीब हो। दीन से दूरी है, बहुत दूर भागे पड़े। कि सारी मेरी माए बहनें अगर सुन रही हो, मोबाइल से फुर्सत मिल गई हो, ओह माए कहा करती थी जल्दी जल्दी काम से फारिग हो लें, फिर तसल्ली से बैठ के कुरान पढ़ूंगी। जल्दी से काम काज से फारिग हो लें, अरे अभी तो मेरे दुरूद शरीफ की तस्वीर रह गई, अभी तो ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्वीर रह गई, और अब घर के अंदर है, जल्दी जल्दी रोटी खाओ, फिर आराम से मोबाइल देखेंगे, फेसबुक पे बैठे आराम से कमेंट्स आ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, बस अजीब सी एक कैफियत लगी पड़ी। इतना बड़ा मकान है, शादी रिश्ता आ गया, तारीख मुकर्रर हो गई, और उस तारीख पर लड़की वालों की तरफ से पैगाम आया कि जहेज ले जाओ जी। 2 गाड़ियां जहेज लेने के लिए गई, 20-25 लाख रुपए का जहेज लदा हुआ गाड़ियों में घर ला के रख दिया। पूरे जहेज को घर में रखने की जगह मिली, अलमारी बेटी यहाँ रख दे, बेटी का बहू का कमरा भर गया, मेरा कमरा किस दिन काम आएगा, रख अपनी नंदों के कमरे में रख दे, ऊपर वाला स्टोर हमने इसलिए बनवाया, रख। 25-30 लाख रुपए के जहेज में बहू नहीं करके एक नुस्खा कुरान करीम का संदूकड़ी में उठाया हुआ है, अम्मी इसको कहाँ रखूं? ओ बेटी यहीं कहीं रख दे, हमारे घर में तो पहले पढ़े, अच्छा मस्जिद में रखवा दे, वहां लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब है तेरे मेरे घर में कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं। औलाद के दुखड़ों की फरियाद सुनने वालों, बहनों की फरियाद सुनने वालों, घर वालों की फरियाद सुनने वालों, जब कुरान करीम हाथ में पकड़ कर खड़े होते और कहते हो जाओ मस्जिद में रखवा के आ जाओ, घर में तो पहले पढ़े हैं, कौन पढ़ता है, जाओ जाओ इसे मस्जिद में रखवा के आओ, हमारे घर में जगह कोई नहीं। औलाद की फरियाद माँ बाप के आगे, माँ बाप की औलाद के आगे, बहन भाइयों के आगे, रब्बे जुल जलाल की कसम है कुरान की फरियाद अल्लाह के आगे होती है। ये कुरान करीम का नुस्खा लेके मस्जिद में जा रहे हैं और जाके कहते हैं मौलवी साहब अलमारी में रख दो। अलमारी का दरवाजा खोला, वहां पहले सैकड़ों कुरान पाक पड़े हुए हैं। इस कुरान करीम के नुस्खे को आता देख के वो कुरान करीम के नुस्खे कहते होंगे कहाँ आ गया, का बड़े चाव के साथ मुझे दिया था, सुनहरी रंग की संदूकड़ी में मुझे डाल के जहेज के बीच में रख के दिया था। अल्लाहु अकबर, जब जहेज वाली को रुखसत करके किया तो ये कुरान नुस्खा निकाल कर उसके सर पे रखकर बड़े चाव से मेरे साथ भेजा था।
چوما تو بہت ہے، چاٹا تو بہت ہے، سینے سے بڑا لگایا، جزدان بڑے سجائے، لیکن آئے بد نصیبی مجھے تو کھول کر دیکھ کر پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ کتنے نصیبوں والے وہ محلے تھے، کتنے مقدروں والے محلے تھے، بجلی کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، گھر کی کھڑکیاں کھلی ہوا کرتی تھی، بڑے بوڑھے کھڑکیوں کے پاس قرآن پاک سورج کی روشنی میں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ تجھے کیا پتا تیری گلی میں کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے رب اکبر کی قسم ہے فرشتے پھیرے مار کے چلے جایا کرتے تھے۔ یہ قرآن فریادی بن کے کہہ رہا ہے، بڑے چاؤ سے لوگ مجھے لے کے آئے کہ یہاں پڑھیں گے، وہ کہے گا پہلے سینکڑوں یہاں پڑے ہوئے ہیں، گرد و غبار ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہمارے سے مٹی اتارنے والا بھی کوئی نہیں، روزانہ ہمارے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اب پڑھے گا، کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آتا، نماز پڑھ کے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہیں کیا پتا قرآن کتنی عظمت والا ہے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے، قاری قرآن ہے۔ ایک قبیلے کے لوگ آئے، قرآن کے قاری مانگ کے لے گئے، ہم نئے مسلمان ہوئے ہیں، کچھ قاری قرآن کو بھیج دو، اپنے قبیلے اپنے گاؤں گوٹھ میں لے جائیں گے، قرآن پاک سنیں گے سنائیں گے، عمل کرنا آسان ہوگا۔ محبوب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے اندر کا کیا پتا تھا؟ اسی کو غیب کہتے ہیں، یؤمنون بالغیب، اندر اور باہر کا بھید جاننے والا پروردگار عالم کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاس بیٹھے ہیں، حجرے مبارک میں ایک بچہ کھیل رہا ہے، سیدہ عائشہ نے اپنی گودی کی طرف اشارہ کر دیا، حضور نے فرمایا عائشہ میری طرف نہ دیکھ، اس کے خزانوں کی طرف دیکھ، بے شک ہم اللہ کے نبی ضرور ہے، خاتم النبیین ضرور ہے، سارے نبیوں کے سردار ضرور ہے، ساری مخلوق کے سردار ضرور ہے، لیکن یہاں اختیار میرا نہیں بلکہ میرے خدا کا چلتا ہے۔ نبی آئے تو ہی سکھانے کے لیے، اس لیے کہتا ہے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قاری قرآن میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھیج دیا۔ راستے میں انہوں نے جا کے ان لوگوں سے غداری کر دی، مار دھار شروع کر دی، تلواروں کی دھاروں میں ان کی گردنوں کو لے لیا۔ اللہ اکبر، کچھ صحابہ زخمی ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے، نبی کا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گیا۔ پہاڑ سے کچھ لوگ نیچے اترے، ان کے ہاتھوں میں چھرے تیر تلواریں تھیں، کہاں جا رہے ہو؟ عامر بن فہیرہ کا سر قلم کریں گے، اس کے دماغ سے اس کی کھوپڑی سے بھیجا نکال کے شراب پیئیں گے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ جب یہ قرآن سنایا کرتا تھا ہمارے بچے ہمارے سے رشتہ توڑ کے قرآن کی برکت سے اللہ نے سے رشتہ جوڑ لیا کرتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا، نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا پھر عامر بن فہیرہ کے ساتھ کیا کیا؟ کملی والے، اللہ اکبر، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ آئے، دنیا نے دیکھا اس کی میت ہواؤں میں اڑتی نظر آئی، ہمیں نظر ہی نہیں آیا کہاں چلا گیا۔ رحمت والے نبی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، فرمایا واہ واہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، دیکھو عامر بن فہیرہ قرآن کا محافظ بن کے آیا، پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا، فرشتے اس کی میت کو اٹھا کے لے گئے، نبوت والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، فرشتے اس کے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں۔
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے، حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبوک کے میدان میں غلامان مصطفیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضاؤں میں دیکھا ایک جنازے کی چرپائی اڑتی ہوئی حضور کے پاس آئی۔ کملی والے نے چہرہ کھول کے دیکھا، فرمایا یہ تو میرا معاویہ بن معاویہ لیثی ہے۔ جبرائیل کہنے لگے کملی والے آپ اس کا جنازہ پڑھو گے؟ جی پڑھوں گا۔ آپ پھر اس کا جنازہ پڑھا دو۔ آپ نے فرمایا جبرائیل جنازہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن فرشتے اس کا جنازہ اٹھا کے لائے اور تو کیا کرنے آیا؟ جبرائیل بھی جھوم کے معاویہ بن معاویہ لیثی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے کملی والے اس نیک آدمی کی جنازے میں اکیلا نہیں آیا، بلکہ میرے ساتھ جنازہ پڑھنے 1.5 لاکھ فرشتہ آیا ہوا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا، پھر ہواؤں میں میت اڑتی مدینے کی طرف چلی گئی۔ جبرائیل کہا جا رہا ہے کہ اتنے مقدروں والا صحابی ہے، جنازہ ہم اٹھا کے لائے، ہم تدفین کا انتظام کرنے جا رہے ہیں۔ جبرائیل اس کا کیا عمل تھا، یہ کیا کیا کرتا تھا؟ کہا اور تو پتہ کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ اخلاص، سارے میرے ساتھ مل کے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر پڑھ لیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دیکھو دیکھو فرشتے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ فرشتے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہہ رہے تھے اس منہ سے 3 مرتبہ قل اللہ نکلا، ہمیں آرڈر ہوا پورے قرآن کا ثواب بنا کر ان کی مرحومین کی قبروں میں ڈال جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے۔ معاویہ بن معاویہ لیثی جبرائیل کیا کرتا تھا؟ قرآن کریم کی چھوٹی سی سورہ سورہ اخلاص ہے، جب یہ زمین پہ بیٹھ کے پیار سے پڑھا کرتا تھا تلاوت اللہ اس کی آسمان کے فرشتوں کو سنایا کرتا تھا۔ صبح صبح جتنا وقت ملا کرے میرے عزیزوں، کیا جائے گا؟ خدا پاک کی قسم ایک پتے کی بات بتلا کے چلا جاؤ، روزانہ گھر سے جاتے ہو، گھر آتے ہو، 20 مرتبہ گھر کا آنے جانے کے چکر لگتے ہیں۔ جتنی مرتبہ آؤ، جتنی مرتبہ جاؤ، درود شریف پڑھتے آؤ، درود شریف پڑھتے جاؤ، سورہ اخلاص پڑھتے جاؤ، سورہ اخلاص پڑھتے آؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے دن مٹی کے ذرات بھی تیرے میرے حق میں ایمان کی گواہی دے دیں گے۔ جتنا اپنی گلیوں بازاروں کو، جتنا اپنے گھر کی دیواروں کو، در دیواروں کو، جتنا اپنے محلے کو، جتنا اپنے مکان کو، جتنا اپنے کمرے کے ماحول کو درود شریف اور قرآن کی برکت سے رب اکبر کی قسم آباد کرے گا۔ انگزر تیرا جنازہ اٹھ رہا ہوگا، فرشتے جنازے کے ساتھ ساتھ چلیں گے، گھر کے در و دیوار تیرے ایمان کی گواہی دیں گے۔ لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، تیرے میرے گھر میں فرشتوں نے گھسنا چھوڑ دیا، تیرے میرے گھر میں فرشتوں نے آنا چھوڑ دیا۔ آسمان کے فرشتوں تو میرے تیرے گھر میں کیوں نہیں آتے؟ کہ کیا منہ لے کے آئے، کس منہ سے تیرے گھر کے اندر آئے؟ اللہ اکبر، دروازے پہ جا کے دیکھو، چغلی کی بدبو آ رہی ہے، گناہ کی بدبو آ رہی ہے، جھوٹ کی بدبو آ رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی بدبو آ رہی ہے، بہنوں کا حق دبانے کی بدبو آ رہی ہے، بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے کی بدبو آ رہی ہے، بد اخلاقی کی بدبو آ رہی ہے، حرام کی غذا کی بدبو آ رہی ہے۔ تیری بدبو نے تیرا گھر تو کیا، اللہ اکبر، پورا محلہ بدبودار کر دیا۔ آسمان کے فرشتے تیرے دروازے پر آنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن موت کا وقت تو آئے گا، فرشتے میرے عزیزوں گھر کے اندر روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے۔ فرمایا نیک آدمی تو دور کی بات ہے، بے ایمان کوئی آدمی مرے گا، ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا، خدا کا بندہ ہو یا بندی، اسرائیل 500 فرشتوں کے ساتھ آتا ہے، اللہ اکبر، اور اسرائیل روح نکالنے کے لیے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں منہ پہ کپڑا رکھ لیتا ہے، کیسا ایسی گندی بو بدبو روح کو لے جانے کو دل نہیں کرتا، جیسے 4-5 لڑکے کھڑے ہو اور گیند ہاتھ میں اچھالتے ہیں، کوئی ادھر پھینکتا ہے، کوئی ادھر پھینکتا ہے، ایسی گندی روح کو فرشتے ایک دوسرے کی طرف اچھالتے ہیں۔
تو لے جا، تو لے جا۔ 500 فرشتوں میں اس کی روح کو آسمان پر لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ ایسی دنیا سے کامیاب زندگی گزار کے جائیں میری بہنوں، میری ماں، میری بچیوں۔ سونا تو ساری رات ہی ہے، مقدر سو گئے تو راتوں کا نیند کا سونا کیسا جب مقدر ہی سو گئے۔ اللہ اکبر، اولاد نے مقدر سلا دیے، گھر کے ماحول نے مقدروں کو سلا کے رکھ دیا۔ بناوٹی ہنسنا چھوڑ دو، اللہ کے واسطے رات کو اٹھ کے رونا سیکھ لو، اللہ کے آگے رات کو رونا شروع کر دو۔ خدا کا بندہ جب رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کے روتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، یہاں آ کے گرتا ہے، تو نہیں سن رہا، گھر کے جانور نہیں سن رہے، گھر کے انسان نہیں سن رہے۔ جب یہاں آنسو گرا تو آنسو سے ہلکی سی ٹپ کی آواز آئی۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ٹپ ٹپ نہیں کر رہا بلکہ میرے رحمت والے دروازے پر تھپ تھپ کر رہا ہے۔ پھر میں اپنے بندے کے رونے کا، اپنی بندی کے رونے کا مول ڈالتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں آ جا میرے دروازے پر خاموشی سے بیٹھ جا، زیادہ رونے کی ضرورت نہیں، زیادہ گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں بھی اگر ایڑیاں رگڑوا کر دوں، میں بھی منتیں کروا کے دوں، پھر میرے میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا جنہوں نے تجھے اپنے دروازوں سے دھکے دے دیے، جنہوں نے تیری عزت کا خیال نہ کیا۔ آ جا میرے دروازے پر، آ جا، تو رویا تیرے رونے کا میں مول ڈالوں گا، تو روئی تیرے رونے کا میں مول ڈالوں گا۔ اول پہلے تیرے آنکھ کے آنسو جو نکلا جسم کے جس حصے پہ گر جائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس حصے کو جہنم کی آگ سے پاک کر دوں گا، اور دوسرا تیرے آنسوں کو میں بچا کے رکھ لوں گا۔ قیامت کے دن تیری ماں تیرے کام نہیں آئے گی، تیرا باپ تیرے کام نہیں آئے گا، تیری بیوی تیرے کام نہیں آئے گی، تیری سگی اولاد تیرے کام نہیں آئے گی۔ اس وقت تیری آنکھ سے نکلنے والے آنسو کا میں مول ڈالوں گا۔ او میرے بندے، تیرے ایک آنسو کی برکت سے میں تیرے سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دوں گا۔ میں نہیں کہتا رات کو چلا چلا کے گھر سر پہ اٹھا لیا کرو، میری بہن، میری بیٹی صبح سے برقع پہن کے نکلتی ہے، فلانے مولوی صاحب کے پاس جا رہی ہوں، فلانے عامل صاحب کے پاس جا رہی ہوں، مولوی عبداللہ صدیقی ہمارے محلے میں آیا ہے، اے مولوی صاحب بچے کے لیے پانی پڑھ دو، بچے کے لیے کچھ دوائیاں کلمات کاغذ پہ لکھ دو، مولوی صاحب یہ کر دو، اور چھوڑ دو، میں بھی تمہاری طرح اللہ کا ایک بندہ ہوں، میں بھی تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہوں۔ اللہ اکبر، کیا اللہ میرا زیادہ تمہارا زیادہ نہیں؟ آؤ آؤ آؤ، میں تمہیں ایک ایسا دروازہ دکھلا دوں، رات کو مصلی بچھا کے بیٹھ جایا کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب بندہ بندی اپنے رب کے آگے بیٹھ کر مجرم کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور آنکھ سے آنسو نکالتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھ لو، دنیا نے رلا کے دھکے دے کے نکال دیا، اگر میں بھی اسے روتا چھوڑ دوں تو میرے اس میں فرق کیا رہ گیا ہے، میرے دنیا میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کے رونے کو میں نے سنبھال کے رکھ لیا، جاؤ اعلان کر دو تیرے رونے کی برکت سے میرے اپنے رحمت کا چھٹا ڈالتے ہوئے تیرے دنیا آخرت کے سارے مسئلوں کو حل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی مولوی صاحب خدا کے واسطے دعا کر دو، کیا دعا کرو؟ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے، میٹرک کے امتحان میں پاس ہو جائے، مڈل کے امتحان میں پاس ہو جائے، اللہ تمہارے بچوں کو ہر امتحان میں کامیاب کرے۔ کبھی کوئی دعا کروانے نہیں آیا، مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ حضور کے روزے کا خادم بن جائے، مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ مسجد نبوی کا امام بن جائے، مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ رمضان المبارک میں بیت اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر تراویح پڑھانے والا بن جائے۔ ڈاکٹر تو میرے عزیزوں بنی جاؤ گے، انجینئر تو بنی جاؤ گے، لیکن قرآن کے خادم خدمت سے منع کرتے ہیں، قرآن کے خادم مقدروں سے منع کرتے ہیں، دین کی محنت کے خادم مقدروں سے منع کرتے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، ابھی تمہارے سامنے مثال دیتا ہوں، ابھی 4 مہینے دنیا سے رخصت ہوئے کون ہے؟ ایک حاجی عبدالوہاب تھا، تحصیلدار تھا، پیشے کا تحصیلدار تھا، قوم کا راجپوت تھا، پتہ نہیں ماں باپ نے کس وقت بیٹھ کے دعا کر دی ہوگی، اللہ
اللہ نے صبغت اللہ نے اسے اپنے رنگ میں رنگ لیا. وہ حاجی عبدالوہاب داعی اللہ بن گیا. کوئی میرے عزیزوں ڈاکٹر کی ڈگری سے پہچانا جائے گا, کوئی میرے عزیزوں انجینئر پہچانا جائے گا, کوئی علاقے کا کونسلر کے نام سے پہچانا جائے گا. واہ حاجی عبدالوہاب, تیری قبر پہ اللہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. حاجی حاجی عبدالوہاب صاحب کی پہچان یہ تھی. دنیا پوچھتی تھی حاجی عبدالوہاب کون ہے, دنیا کہتی تھی یہ وہی عبدالوہاب ہے جو 24 گھنٹے یہ کہتا نہیں تھکتا. اور لوگوں, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایسی زندگی گزار کے جاؤ کہ ملک الموت بھی بار بار بھاگنے سے پھیرے مارے. ہاں جی کیا لینے آیا؟ لینے نہیں آیا, تیری زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. علماء اکرام نے مجھے بات کرنے سے منع کیا. حاجی عبدالوہاب صاحب کے بارے میں نے یہاں تک بڑی تصدیق کے ساتھ سنا. فرمایا جب نماز پڑھا کرتے تھے, سلام پھیرا کرتے تھے, فرشتے پاس بیٹھ کے ان کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے. میرے عزیزو, اس سال میں بہت بڑے ہیرے, قیمتی ہیرے ہم سے جدا ہو گئے. اگر ایک حساب سے دیکھا جائے, رائیوڈ کا مرکز خالی ہو گیا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی, 4 مہینے والے اس مرتبہ جوڑ میں گئے ہیں, پتہ نہیں 5 دن کیسے گزارے ہوں گے. رب اکبر کی قسم ہے, منبر پہ مولانا طارق جمیل صاحب تو نظر آئے گا, مولوی خورشید صاحب تو نظر آئے گا, مولانا احسان صاحب تو نظر آئیں گے, مولانا نذر الرحمان صاحب تو نظر آئیں گے. لیکن 74 سال 94 سال کی زندگی تک یہی کہتا رہا, او لوگوں سب کچھ کرنے والا میرا ایک اللہ ہے. میرے عزیزوں, پورے رائیوڈ کے مرکز میں وہ نظر نہیں آئے گا. کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں, صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. تو نے دیکھا ہی نہیں یار تڑپتے ہم کو, تو نے راتوں کو مصلے پہ ہمیں روتا دیکھا ہی نہیں ہے. لوگوں کے دروازے پر جا کر گالیاں سن کر اللہ سے ملاتے دیکھا ہی نہیں ہے. امت کے لیے, امت کے ہدایت کے لیے روزہ رکھنا تو نے دیکھا ہی نہیں ہے. امت کی ہدایت کے لیے ساری رات خدا کے دربار میں بیٹھ کر آنسو بہاتے دیکھا ہی نہیں. تو نے دیکھا ہی نہیں یار تڑپتے ہم کو, جانے کے بعد کیا تیرے ہر سانس کی ہر ایک ادا یاد کرے گی. کامل ترین زندگی گزار کے چلے جاؤ, یہ بھی کوئی زندگی ہے. مرنے کے بعد خدا پاک کی قسم, اللہ اکبر, یہی بیٹا ہے, یہی ماں ہے, یہی بہن ہے, یہی بھائی ہے. کہتا اب بھی تھوڑی دیر اور بیٹھ جا, کہتا ابو جی چلے جانا, تھوڑی دیر اور بیٹھ جا. بیٹی سسرال سے آئی, 4 دن رہنے کے بعد کہتے ابو جانے کی تیاری کر دو. نہیں میں تیرے سسرال میں فون کرتا ہوں, میری بچی پتہ نہیں کب آئے گی, 4 دن اور ٹھہر جا. اللہ اکبر, یہ باپ پڑا ہوا ہے, بچیاں بھی کہہ رہی ہے, بچے بھی کہہ رہے ہیں, رشتہ دار کہہ رہے ہیں بھائی ٹائم ہو گیا کب اٹھاؤ گے, ٹائم ہو گیا کب اٹھاؤ گے. اتنی بے وفا دنیا. میرے عزیزوں, باپ تو دور کی بات ہے, جس چرپائی پہ باپ مرا, مرنے کے بعد وہ چرپائی بھی اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے. اتنی بے وفا دنیا میرے عزیزوں. ابھی مرنے والا اندر پڑا ہوتا ہے, چرپائی نکال کے باہر رکھ دیتے ہو, سگا بیٹا اس بستر پہ لیٹنے پر لیٹنے کو تیار نہیں جس پر باپ کا دم نکلا ہوتا ہے. مجھے تو ایک مرتبہ روٹی آ گئی, مجھے تو ایک مرتبہ دیکھ کے رونا آ گیا. اللہ اکبر, باپ جن کپڑوں میں بھرا, میں اللہ غنی کپڑے اتار کے دہلیز میں کونے میں رکھ دیے, سبھی اولاد ہاتھ نہیں لگا رہی کہ ناپاک کپڑے. خدا کے واسطے نوجوانوں عرض کر کے جاؤں گا, تم نے تو بڑی زندگی گزارنی ہے. ان بزرگوں نے, اللہ اکبر, ان مٹی کے گھروں نے, یہ خالی کھوکھلے سے گھر رہ گئے. ان کے پاس ہے کیا؟ خرچہ دو گے تو جیب میں لے لیں گے, ورنہ چپ کر کے منہ دیکھتے رہیں گے. رب اکبر کی قسم ہے, اپنی غیرت جانے نہیں دیتے, بھوک اپنی قربان کر دیں گے. ایسے غیرت مند میرے ماں باپ دیکھے جو بھوکے تو سو جاتے ہیں لیکن روٹی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے.
امی جان آپ تو کھاتی نہیں ہو، پکانے کا کیا فائدہ؟ کہتی ہاں بیٹی پکانے کا کیا فائدہ، جب تو اتنی سی تھی تیری ماں نے بھی کبھی پوچھا تو کھاتی نہیں، پکانے کا کیا فائدہ ہے؟ کبھی منہ بنا کے بیٹھ جایا کرتی تھی، یہی ماں ٹکڑے توڑ توڑ کے منتیں کر کے پہلے ماتھا چوما کرتی تھی، پھر لقمہ منہ میں دیا کرتی تھی۔ آج تیرے ابا نے کہا میں روٹی نہیں کھانی، کہتا نخرے بڑے اب آ گئے ہیں۔ امی نے کہا مجھے بھوک نہیں، کب پڑی رہنے دے، بھوک لگے گی آپ ہی کھا لے گی، تجھے زیادہ اس کی، اللہ اکبر، زیادہ اس کی خدمت کر کر کے تجھے اسے سر پہ چڑھا لیا ہے۔ یہ شور اپنی بیوی سے اپنی ماں کے حق میں کہہ رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، گھر کے ماحول میں قیامت نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ ماں باپ کے گھر سے آنے والی پہلے تفریح کر کے بیٹھ جاتی ہے، سسرال میں آ کے کہتی ہے تیری ماں نے یوں کہا، تیرے باپ نے یوں کہا۔ میری بچیوں خدا کے واسطے اس بول کو تھوک دو، کچرے کی ٹوکری میں ڈال دو، یوں نہ کو تیری ماں نے کہا بلکہ کو میری ماں نے کہا ہے۔ وہ ماں تو مجھے آسمان سے زمین پر لائی ہے، اللہ اکبر، اور اس ماں نے ایسا بچہ دیا جو میری زندگیوں کی خوشیوں کو دوبالا کر رہا ہے۔ میری بہنوں، میری ماں، خدا کے واسطے اولاد کے آگے، پڑوسیوں کے آگے، محلے داریوں کے آگے کبڑیوں کبھی بھی اپنے شوہر کا شکوہ نہ کرنا، اپنے شوہر کی بدخوئی نہ کریو، اپنے شوہر کی بدگمانی نہ کریو، اپنے شوہر کی میرے عزیزہ کسی کے سامنے بدخوئی نہ کریو۔ یہ تو ایسے موقع پر دھوکہ دے کے جائے گا، ادھر اس کی سانس نکلے گا، رب اکبر کی قسم ہے تیرے ہاتھوں سے چوڑیوں کو اتروا لیا جائے گا، لال جوڑا اتروا لیا جائے گا۔ پھر خدا پاک کی قسم یہ ٹکر ٹکر اولاد کا منہ دیکھے گی، خرچہ دینا تو دور کی بات ہے، سگی ماں سے بچوں میں کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ بیٹے آجا ٹانگوں پہ ہاتھ مار دے، بڑا صبح سے انتظار ہے، درد سے مر گئی، کہتا امی جان نوکرانی رکھنی پڑے گی، اب تیرا بیٹا کما کے لایا، تیرا بیٹا کما کے لایا، تیری ٹانگیں دبائے، وہ تو قبر میں چلا گیا، بوجھ میرے سر کے اوپر ڈال کے چلا گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ ماں باپ کے مرنے کے بعد بیٹیوں بہنوں کو دیکھ کر اور بیوہ ماں کو دیکھ کر سگا بچہ جوال کہہ دے لوگوں یہ مصیبتیں میرے گل میں پڑی ہے، مجھے تو سکھ کا سانس نہیں ملتا۔ رب اکبر کی قسم ہے اس گھر میں قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر، جوان بیٹے کو بوڑھا باپ ملنے کے لیے ترسے اور پتہ لگے بیٹا کمرے میں لیٹا ہے، بوڑھا باپ لاٹھی کے سہارے 6 نمبر کی اینک لگا کر اللہ اکبر دیوار کا سہارا لے لے کے بیٹے کے کمرے میں جائے، بہو آگے کھڑی ہو جائے، ابو جی ابھی سوئے ہیں، اٹھ گئے تو پھر مل لینا۔ رب اکبر کی قسم ہے باپ مایوسی کے آنسو لیتا ہوا آ جائے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر، دادا ابو نے پوتے کو بلا لیا، اپنی روٹی میں سے ٹکڑا کاٹ کے دیا، لے بیٹے کھا لے، بڑے چاؤ سے دیا تھا، بہو نے ہاتھ میں سے لے کے رکھ دیا، دادا جی اللہ اکبر آپ نے ہاتھ نہیں دھوئے، جراثیم بچے کے منہ میں نہ چلے جائے، دادے نے لقمہ واپس رکھ دیا، اپنا بھی منہ سے نکال دیا، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ خدا را اپنے گھروں کو بچاؤ، اپنے گھروں کو بچاؤ، نبی والی زندگی لے کے آؤ، حضور والے اخلاق لے کے آؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانے میں مبارک زندگی تھی وہ زندگی لے کے آؤ۔ میری بہنوں، میری بچیوں، یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہ تو 8 دن کے بعد مسجد میں آ کے سن لیتے ہیں، کسی جلسے میں چلے جاویں گے، کسی ختم بخاری میں چلے جائیں گے، کسی دستار بندی کے پروگرام میں چلے جائیں گے، تمہیں مجھے سنانے کا موقع ملا، اللہ کے واسطے اپنے گھر کو بچا لو، اپنے گھر کو بچا لو۔ عزت برقع اتارنے میں نہیں ہے، عزت دوپٹہ اتارنے میں نہیں ہے، اللہ پاک نے عزتوں کو پردے کے اندر چھپا رکھا ہے۔ یا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا
نام لینا چھوڑ دو ورنہ سیدہ فاطمہ کا پردہ اپناؤ. حضرت اسماء بنت عمیس بیٹھی ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماء سے پوچھ رہی ہے, اسماء ایک فکر مجھے کھائی جا رہی ہے, میرا کلیجہ ہلکا کر دیا, مجھے اندر سے اس فکر نے کھا لیا. اجی اماں فاطمہ کیا فکر ہے؟ اے فاطمہ, میں نے مدینے میں عورتوں کے جنازے دیکھے, اللہ اکبر, جب چرپائی پہ میت جنازہ ڈالا جاتا ہے, اوپر چادر لے کے جاتا ہے, جسم کفن تو چھپ جاتا ہے لیکن وجود کی قدامت, لمبائی, موٹائی نظر آتی ہے. میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم پر اور چرپائی پر بھی کسی کی نگاہ پڑ جائے. یا تو بویاں بڑھ رہی ہے, یا تو بوی والا کہہ رہا ہے ذرا دوپٹہ اتار دیجئے, ذرا بازو ادھر کر دیجئے. اللہ کی قسم ہم نے تو وہ دور دیکھے جب ہماری مائیں مر جایا کرتی تھی, اولاد کے سامنے ہم اپنے شوہر یعنی ہمارے باپ سے بات نہیں کرتی تھی. اب تو میرے عزیزوں بوڑھا باپ کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے, یہ باپ نہیں یہ بت ہے, یہ ماں نہیں یہ مٹی کا گھر ہے, تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر, اپنی بیوی کی میں اپنی بیوی کی شوہر دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو کے موویاں بنوا رہا ہے. یہ عزت ہے ذلت ہے. فاطمہ نام رکھنا چھوڑ دو ورنہ سیدہ فاطمہ کا نام رکھ کر سیدہ کو بدنام مت کرو. اسماء میرا نہیں جی چاہتا, کیا میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے بچی پہ کسی کی نگاہ پڑے. کہنے لگی میں حبشے کی ہجرت میں حبشے کی عورتوں کو دیکھا ہے, میں نے کیا دیکھا کہ جب عورتوں کا انتقال ہو جاتا تھا تو چرپائی کے پایوں کے ساتھ کھجور کی لکڑی باندھا کرتے تھے, پھر ان کی طرف چاروں طرف چادر ڈال دیا کرتے تھے تاکہ مرنے والی کی چرپائی کا رنگ بھی کسی کو نظر نہ آئے. یا تو لاکھ قبرستان میں آوازیں دیتے رہ جاؤ, بھئی غیر محرم پرے ہو جاؤ, غیر محرم پرے ہو جاؤ, کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹتا, کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹتا. کوشش کیا کرو غیر محرم کو کندھا بھی نہ دو. محرم لوگ آئیں, وہ لوگ آئیں جن سے نکاح جائز نہیں, وہ آ کے کندھا. اگر کوئی کندھا دینے والا اپنوں میں نہ ملے پھر غیر محرم کندھا دے, ورنہ غیر محرم کسی غیر محرم کو کندھا نہ دے. کیسا پیارا سادہ سا ہمارا دین تھا. دقیانوسی نہیں ہے, یہ کالی کملی والے کا لایا ہوا دین ہے. عورتوں کی عزت بچانا, ان کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانا ہے دقیانوسی ہے تو پھر دین کیا ہے؟ تھوڑی دیر گزری, حضرت علی کا انتظار ہو رہا ہے, دروازے کی طرف ٹک ٹکی بند کے دیکھ رہی ہے. اسماء میرا جنازہ ایسے ہی اٹھائیو جیسا تو نے بتایا ہے. کیسے اٹھاؤ گی؟ اندر تشریف لے گئی, غسل کر لیا, دھلے ہوئے کپڑے پہن لیے, اپنی چرپائی کو قبلے رخ کی طرف کروا لیا, پھر چرپائی پہ لیٹ گئی, اپنے سر کے بالوں کو چھپا لیا. اسماء زندگی بے وفائی کرنے والی ہے, علی ابھی نہیں آ رہے, پتہ نہیں آئے یا نہ آئے, پتہ نہیں حیاتی میں آئے یا مرنے کے بعد آئے. اگر علی میرے مرنے کے بعد آ جائے اسے کہہ دینا فاطمہ کی وصیت ہے, فاطمہ نے اپنا غسل خود ہی کر لیا ہے اور یہ دھلا کپڑا کفن کے طور پہ پہن لیا ہے. مر تو دور کی بات ہے, کسی عورت کو میرا جسم دیکھنے نہ دینا. میں فاطمہ بڑی حیا والی, کیونکہ اس کے چہرے کو مصطفیٰ نے دیکھا, یا علی المرتضیٰ تو نے دیکھا ہے. فرمایا کسی عورت کو میرا کندھا اندر سے یہ نہ کھول, کپڑا ہٹا کے نہیں دینا دکھانا. حضرت علی آئے, سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو چکا تھا, حسرت سے کھڑے روتے رہے. اسماء بنت عمیس نے وصیت پڑھ کے سنائی, فاطمہ خدا تیرے پہ رحم کرے ایسا ہی ہوگا, خدا تیرے پہ رحم کرے ایسا ہی ہوگا, خدا تیرے پہ رحم کرے ایسا ہی ہوگا. خدا کے واسطے زندگی اچھی اللہ سے مانگ لو اور موت اس سے اچھی مانگ لو. اس وقت دنیا کے اندر کوئی بھی کامیاب نہیں ہے. آپ کے بارے میں کہہ نہیں سکتا, لیکن میں کامیاب کوئی نہیں, میری اولاد کامیاب کوئی نہیں, میری بیوی کامیاب کوئی نہیں. مولانا یہ کیسی باتیں کہہ رہے ہو؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو, رمضان کے روزے اوکھے سوکھے ہو کے رکھتے ہو, دن رات تبلیغ کی محنت میں مدارس دینیہ کی خدمت میں چلتے ہو, پھر بھی کہہ رہے ہو کامیاب نہیں. اللہ کی قسم میں پھر بھی کامیاب نہیں.
کامیابی تو اس وقت ہوگی جب قبر میں جاتے ہوئے مجھے کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ دوستو ایمان بچانا بڑا اوکھا معاملہ ہے، اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگ لو۔ کفل تو کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے، اپنے نہیں دے تو خیرات کا مل جائے گا، خیراتی نہ دے لوگ چندہ اکٹھا کر کے دے دیں گے، گلخانی لوگ چندہ اکٹھا کر کے کر دیں گے، لیکن میرے عزیزوں معاملہ ایمان کا ہے، کسی کا ایمان کسی کو نہیں ملا کرتا۔ اپنے ایمان پر اتنی محنت کر لو کہ موت کے وقت تمہارا ایمان چھینا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں کفن کے اوپر پھول جائے یا نہ جائے، لیکن سینے کے اندر تیرے میرے ساتھ ایمان چلا جائے۔ ایمان بچے گا دعوت سے، جتنی ایمانیات کی دعوت دیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس ذکر کو اتنا پکا لو، اتنا اپنی زبانوں پہ جما لو، اللہ اکبر۔ موت کے وقت کوئی دودھ لے کے آئے گا، کوئی زمزم کا چمچہ لے کے آئے گا، کوئی عجوہ کھجور لے کے آئے گا، ہر ایک اپنے ہاتھ میں پڑھ پکڑ کے کھڑا ہو جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر یہ کلمہ اتنا پکا لیا، موت کے وقت پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، موت کے وقت خود بخود ہی زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ آج کل مدارس دینیہ میں بخاری شریف کی احادیث کا آخری جز پڑھایا جا رہا ہے، آخری حدیث پڑھائی جا رہی ہے، عالم بننے والوں کو آخری حدیث پڑھائی جا رہی ہے۔ وہ حدیث پاک کیا دو کلمے ایسے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے، میزان پہ بڑے بھاری ہیں، تو تلنے کا وقت آئے گا ان کے وزن کی برابری نہیں کر سکے گا، لیکن ہلکے بہت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا خدا کا بندہ جو صبح کے وقت ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ سارے دل کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا، تیری میری زبان میں کنڈے کا مہینہ آ گیا، تیری میری زبان میں معراج کا مہینہ آ گیا، لیکن رجب المرجب کا حرمت والا مہینہ آ گیا۔ میرا نبی اس کے چاند کو بڑی محبت سے دیکھا کرتے تھے، یہ چاند 8-9 دن کا ہو گیا، رجب المرجب کی پہلی تاریخ کا چاند نظر آوے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیا کرو، پڑھ لو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ ان 2 مہینوں میں برکت دے دے، اس کے صدقے سے اللہ میں رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ لیکن میری خواہش ہے آپ بھی اپنے اندر یہ خواہش پیدا کر لو، میری بہنوں تم اولاد والی ہو، دودھ پوت والی ہو، اللہ نے تمہیں بیٹے بیٹی کی نعمت دی ہے، اللہ سے دعا کر لو جب رمضان کا مہینہ آوے کسی کے گھر سے افطاری سج کے جاوے گی، کسی کے گھر سے میرے عزیزہ مرحومین کے لیے جوڑا سج کے جائے گا، تیرے میرے گھر سے عشاء کی نماز کے وقت تیرا میرا بچہ سج کے جائے، سفید جوڑا پہن کے جائے، ٹوپی پگڑی رکھ کے جائے، ماں خوشبو لگائے، تیرے سر پر سے 20-50 روپے مار کے صدقہ کرے۔ کہاں جا رہا ہے؟ دولہا بننے نہیں جا رہا، میرا بچہ تراویح میں قرآن سنانے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ دن ہمیں دیکھنے نصیب ہوگے کہ نہیں، ہم تو روزانہ بستر پہ پڑے ہو کے گھر کے اندر تماشا دیکھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ بیوی بیوی نہ رہی، اولاد اولاد نہ رہی، گھر گھر نہ رہا، محنت مزدوری دیہڑی کر کر کے جس چھت کو میرے دل کا جوڑ کے بنایا تھا اس گھر کے اندر میرا سانس گھٹ رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کا کوئی مرض بیماری لگ جائے کہیں نہ کہیں شناخت ہو جاتی ہے، لیکن تیرے میرے گھر میں ایسی بیماری لگ گئی آج تک شناخت نہیں ہو رہی ہے۔ ایک دن آوے گا جنازہ اٹھے گا، ابو جان بھی جائیں گے، اپی جان بھی جائیں گی، کوئی رو رہی ہوگی، کوئی رو رہا ہوگا، لیکن یہ جنازے پر جاتے ہوئے پیغام دے کے جائیں گے، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ خدا کے واسطے اپنے سینے میں ہدایت کی شمع جلا کے جاؤ۔
میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کی نافرمان بن کے زندگی نہ گزارو، فرما بردار بن کے زندگی گزارو۔ آج جہاں جس گھر میں میری آواز آ رہی ہے، رب اکبر کی قسم ہے، جس گھر میں آج کسی نماز میں مصلی نہ بچھا، وہ گھر نہیں جہنم بن چکا ہے۔ اگر ابھی تک عشاء کی نماز کا تو نے میرے مصلی بھی بچھایا، میرے عزیزوں دعا کرتے ہی گھر بھاگ جائیو۔ وضو ہے تو مصلی بچھا کر، زیادہ نہیں 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ کے بیٹھ جانا۔ رب اکبر کی قسم ہے، نیند آئے گی، اما لوری سنائے یا نہ سنائے، فرشتے جنت کی لوریاں لے کے تیری چرپائی پہ آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نافرمان بن کے نہ مریو، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے نافرمان بن کے نہ مریو، اللہ کے واسطے نافرمان بن کے نہ سوئیو۔ ساری رات بستر پر خدا کی ناراضگی کی وجہ سے خدا کی لعنت برستی رہے گی۔ آؤ میں تمہیں ایک نسخہ بتلا دوں۔ یہ مولوی صاحب تعویذ بھی دیتا ہوگا، حاجی مولوی صاحب تعویذ دیتا ہے، مولوی صاحب شوہر کی روزی میں برکت آ جائے۔ میں نے کہا میں تجھے ایسا تعویذ دے کے جاؤں، رب اکبر کی قسم ہے، نہ کاغذ کی ضرورت پڑے گی نہ لکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ شوہر کو ناشتہ کرا کر دکان پہ بھیج دے، خود جب چاش کا وقت آ جائے، سورج پورا سر پہ چڑھ جائے، دھوپ زمین پر آنے لگ جائے، اس وقت وضو کر کر 2 رکعت چاش کے نفل پڑھ لے اور اللہ کے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھ جا۔ رب اکبر کی قسم ہے، روزی کو اللہ نے چاش کے نفلوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ شوہر کو تو دکان پہ بھیج دیا، اب یہ مگتی تیرے پاس آ کے بیٹھ گئی ہے۔ یا اللہ میں نے کسی دروازے پہ جا کے نہ مانگا، بلکہ میں نے تیرے نبی والا عمل کر کے سجدہ کر کے مانگا ہے۔ اگر اسے تیرا مانگنا پسند آ گیا، اسے تیرا رونا پسند آ گیا، رب اکبر کی قسم ہے نسلوں کے رزق کے اللہ انتظام فرما دے گا۔ آج سے کوشش کر لو، کل سے بھی آج سے کوشش کر لو میرے عزیزوں، تھکے ہارے گھر جاؤ گے، کوشش کرو بستر پہ بیٹھ کے، زیادہ نہیں، گھڑی پر 5 منٹ دیکھ کے چل، 5 منٹ بھی نہیں، 3 منٹ بھی نہیں، 1 منٹ گھڑی پہ دیکھ کے جتنا ہو سکے درود شریف پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر درود پڑھتا جائے گا، فرشتہ تیرے منہ سے چھین کر لے کر حضور کے روضہ انور میں پہنچاتا جائے گا۔ ڈرائنگ روم میں لکھ کے لگا دو، سلیپنگ روم میں لکھ کے لگا دو، ڈائننگ ہال میں لکھ کے لگا دو، گاڑی کے فرنٹ پہ لکھ کے لگا دو، دکانوں کے کاؤنٹر پر لگا دو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا درود شریف پکاؤ، اتنا درود شریف کا اہتمام کرو، تیرے میرے محلے میں گنبد خضرا کی طرف سے کھڑکی کھل جائے، اللہ کی قسم، پھر درود شریف ادھر سے جائے گا، گنبد خضرا سے ٹھنڈی ہوائیں تیرے میرے دروازے پہ آ جائے گی۔ بچوں نے پرائمری 5ویں جماعت کا امتحان دے لیا، 8ویں کا امتحان بورڈ کا دے لیا، میٹرک کے امتحان ہو رہے ہیں۔ خدا را تم نے دنیا بھی پڑھا کے مزہ چکھ لیا، اب دین بھی پڑھا کے مزہ چکھو۔ اپنے بچوں کے سینوں کو قرآن کا صندوق بناؤ، ہر گھر کے اندر سے ایک جوان بچہ بچی دے دو جس کے سینے کو اللہ قرآن کا صندوق بنائے، رو رو کے اسے حافظ بنوا لو، اللہ سے اسے حافظ بنوا لو۔ تیرا میرا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، خود تو جنت میں جائے گا، لیکن قرآن کی بہاروں کی برکت سے سارے گھرانے والوں کو ساتھ لے کے جائے گا۔ صبح صبح ٹی وی کھول کے دیکھتے ہو انڈیا کا پاکستان کے لیے کیا پیغام ہے، اخبار پڑھ کے دیکھتے ہو فلانی حکومت کا کیا ہوا، یہ جو کل گرفتار ہوئے تھے انہیں کہاں بھیجا گیا۔ خدا کے واسطے صبح صبح اخبار تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے سے پہلے قرآن کھول کے دیکھ لیا کرو۔ اس کا پکڑنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، سینے سے لگانا بھی ثواب ہے، چومنا بھی ثواب ہے، اور جو بیٹھ کے پڑھو گے تو سننے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ یقین جانو صبح اٹھ کے قرآن کھول کے اللہ کو یاد کر لیا کر، پروردگار عالم اپنے خزانوں میں سارے دل تجھے یاد فرمائے گا۔
کرو گے کوشش بھائی؟ اور مرحوم بھائی چودھری اسماعیل صاحب کے والد محترم کی طرف سے یہ پروگرام سجا ہے، ان کے لیے دعا کرو گے؟ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ گے؟ سارے کوشش کرو گے نا؟ سارے کوشش کرو گے؟ اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ مولانا حیدر علی حیدر صاحب تقریباً 2 مہینے سے پروگرام آج وہ دن آ ہی گیا ہے۔ اللہ پاک نے اس پروگرام کو خیر و عافیت کے ساتھ کروا دیا۔ اللہ سارا سال قبر تک اس کی بہار نصیب فرمائے، فیوز و برکات عطا فرمائے۔ دعا بس 2 منٹ اگر یہ رات خان پڑھ لے، یہ بھی بیچارہ سارا دن میرے ساتھ پھرتا رہتا ہے، اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی میں یہ نہیں کہتا تعاون کرنا، لیکن سمجھدار ہو، جو کرو گے انہیں منع بھی نہیں کروں گا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھو جی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ مکان تو لا مکاتی گر نبوت مصطفیٰ دی ہے، مکان تو لا مکاتی گر نبوت مصطفیٰ دی ہے، مکان تو لا مکاتی گر نبوت مصطفیٰ دی ہے، جتھوں مجرم بری ہو دے شفاعت مصطفیٰ دی ہے، مکان تو لا مکاتی گر نبوت مصطفیٰ دی ہے، کوئی جے گالیاں دے جواب وچ مسکرا دینا، کوئی جے گالیاں دے جواب وچ مسکرا دینا، دعاواں دیڑیاں سب نو اے عادت مصطفیٰ دی ہے، دعاواں دیڑیاں سب نو اے عادت مصطفیٰ دی ہے، مکان تو لا مکاتی نبوت مصطفیٰ دی ہے، نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے، نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے، خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دی ہے، خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دی ہے، مکان تو لا مکاتی گر نبوت مصطفیٰ دی ہے، کسے عاشق کو نو پوچھیا تے رب آکھے تکی منگ سے، کسے عاشق کو نو پوچھیا تے رب آکھے تکی منگ سے، جواب نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دی ہے، جواب نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دی ہے، مکان تو لا مکاتی گر نبوت مصطفیٰ دی ہے، عداوت کملی والے دی جہنم تک لے جاندی، فقط ایک راستہ جنت دا او سنت مصطفیٰ دی ہے، فقط ایک راستہ جنت دا او سنت مصطفیٰ دی ہے، مکان تو لا مکاتی گر نبوت مصطفیٰ دی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بار بار اعلان کیا جا چکا ہے کہ چودھری محمد اسماعیل صاحب کی طرف سے تمام حضرات کے لیے کھانا تیار ہے، اسی طرح مستورات بھی جس گھر میں موجود ہیں وہ گھر میں ہی تشریف رکھیں گے،
ان کا کھانا وہیں پہ پہنچ جائے گا، اور حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں یہی تشریف رکھیں گے، دعا کے فوراً بعد آپ کو یہی انشاءاللہ کھانا ملے گا جی۔ اب اگر آپ کھانا کھا کے نہیں جائیں گے تو ضائع ہوگا۔ چودھری اسماعیل صاحب نے وافر ماشاءاللہ کہتے ہیں وسیع لنگر کا انتظام ہے، کھانا وافر ہے، آپ نہیں کھا کے جائیں گے تو ضائع ہوگا، اس لیے تمام ساتھی کھانا کھا کے جائیں گے۔ مستورات جس گھر میں موجود ہیں وہی تشریف رکھیں گی، ان کو وہیں پہ کھانا مل جائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر حضرت کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ان کو اپنی شان شایان جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس طرح 24 مارچ کو حضرت انشاءاللہ یہ 78 چک ہے شیخ پور چکیرے کے ساتھ، وہاں انشاءاللہ 24 مارچ بروز اتوار دن 11 بجے حضرت وہاں انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ دوست احباب شرکت فرمائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 31 مارچ کو سرزمین سرگودا پر میرے مارچ ہے بھائی۔ اب حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی مخالفت ہے، حکومت کی مخالفت نہیں، غلط فیصلوں کی مخالفت ہے۔ اور عمران خان سے کیا لینا، سرکار نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ یا حکومتیں آتی رہتی جاتی رہتی ہیں، لیکن فیصلے اللہ وہ کروائے، وہ فیصلے کروائے جو اسلام کے حق میں، پاکستان کے حق میں، مخلوق کے خدا کے حق میں بہتر ہو۔ اللہ یہ کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، اللہ وقت کے حکمرانوں سے لے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ دیکھو بھائی، سارے حلہ شہری دیں گے، کوئی اصلاح کرنے والا بھی تو ہوگا، لیکن اللہ پاک نے اصلاح کی توفیق علماء کرام کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس ملت مارچ میں شامل ہو کر حکومت گرانا نہیں، حکومت مخالفت نہیں کرنا، اس کی غلط پالیسی اور فیصلوں کی مخالفت کرنا ہے، تاکہ ایسے کام، ایسے احکامات جاری نہ ہو جس سے اللہ کی مخلوق پریشان ہو، مدارس دینیہ کے علماء کرام اور مساجد اور پاکستان کا استحکام جو خطرے میں پڑ جائے، ایسا کام نہ ہو۔ سارے بھائی انشاءاللہ کوشش کریں گے نا میرے بھائی؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ اے اللہ جو پڑھا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو سنا گیا ہے پڑھنے والوں اور سننے والوں کو اللہ محروم نہ فرما، پورا پورا اللہ اس کا ثواب اور جزا عطا فرما۔ نکلا ہوا ریاکاری سننے والوں میں، پڑھنے والوں میں، سنانے والوں میں آ گئی تو اللہ میں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری طرف سے قبول فرما کر اللہ اپنی شایان شان اس کی جزا نصیب فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں ہماری طرف سے اس پروگرام کا ثواب آپ کو ہدیہ فرما دے، آپ کو تحفہ فرما دے۔ آپ کی آل پاک ازواج مطہرات، انبیاء علیہ السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ پاک، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین کو فردن فردن اللہ کا ثواب پہنچا دے۔ خصوصاً بالخصوص یا اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ اور چودھری شبراتی صاحب مرحوم کی روح کو اللہ اس کا ثواب، اور ان کے آباء و اجداد میں، ان کے رشتہ داروں میں، ان کے خاندان میں، سسرال میں، ننیال میں، ددیال میں، دوستوں میں، یاروں میں، اہلیان سرگودا میں جو جو دنیا سے چلے گئے تمام کو ان سمیت اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، حد نگاہ تک وسیع فرما، عذاب قبر حساب قبر معاف فرما۔ انسان ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن مولا تو بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ معاف کرے گا، تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہمارا کام بن جائے گا۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اہل خانہ کو صبر دے، صبر پہ اجر عطا فرما۔ چودھری صاحب کو، برادران کو، والد صاحب کی نیک تمناؤں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے باپ کی عزت کی لاج، نام کی لاج رکھنے کی، گھر کی چوکھٹ کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے گھر کو، جتنے گھرانے اللہ اس وقت بے دینی کا شکار ہوئے ہیں، اللہ محفوظ فرما کر دیندار بنا دے۔ مولا بیماروں کو صحت کلی عطا فرما۔ مولانا عبدالحمید صاحب بٹو بڑے سخت بیمار ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب بیمار ہیں، میرے سے میں اللہ سب کو شفا کلی عطا فرما دے۔ حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، علماء حق کی حفاظت فرما۔ مولانا حیدر علی حیدر صاحب تو جس پر خلوص کے ساتھ اللہ اپنی روزی روٹی بھی، محنت کا بھی اللہ کو سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، اللہ برکت عطا فرما۔ یا اللہ
اللہ پھر تیرے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ مولانا ثناء اللہ ایوبی صاحب، نور محمد ہزاروی صاحب جو چلے گئے، طاہر مسعود صاحب، مفتی شاہ، یا اللہ یہ سرگودا شہر کی ملائی ہے، اے اللہ پھر کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ مفتیان کرام لوگوں کی انگلیاں پکڑ کے ہدایت کی سڑکوں پر ڈالنے والے، اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سب کی گھروں کو امن سکون کا گہوارہ بنا، سب کی بزرگیوں میں، سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، بیٹیوں کے نصیب اچھے بنا، بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی، بچوں کی شادیاں ہو چکی، گھروں میں برکت اور اتفاق پیدا فرما۔ آنے والی نسلوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے یا اللہ ان کے سینوں کو منور فرما۔ جتنے حاضرین نیک دلی تمنا لیے بیٹھے سب کی حاضری کو قبول فرما۔ ہمارے پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، ہمارے پاکستان کے حوصلوں کو بلند فرما اور ان کی مدد فرما، ہر محاذ پر مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو اہل خانہ کی طرف سے طعام کا کھانے کا اہتمام کیا اللہ تو قبول فرما، تمام مرحومین کے حق میں نجات کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ ہمارے بزرگ عبدالرشید صاحب بزرگ کے ساتھ بزرگ ہمارے ساتھ اللہ ساری زندگی دین کی خدمت کرتے گزر گئی، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما، صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔